जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान, सूबे बलूचिस्तान के हवाले से, सूबे बलूचिस्तान की बेहतरी और खुशहाली के हवाले से, और उसको उसकी अमन के हवाले से कि उसमें किस तरीके से अमन बेहतर हो सकता है और अमन आ सकता है। उसके सूबे के जो रहने वाले हैं, लोग हैं, शहरी हैं, वो किस तरीके से उस सूबे को अमन का गहवारा जो है वो बना सकते हैं और उसमें पुरअमन रह सकते हैं। इसी टॉपिक पे हम बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साजिद तरीन साहब ने, जो कि बीएनपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और एडवोकेट भी हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद तरीन साहब, वेलकम। क्या समझते हैं, बीएनपी की रिप्रेजेंटेटिव को आप जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके के हालात हैं बलूचिस्तान के शहर और किस तरीके से बेहतरी आ सकती है? देखिए, बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल आपके इसमें है। ये सारी मुल्क इनसे बाखबर है। इंटरनेशनल सतह में भी ये जो आप न्यूज में देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की हालत ठीक नहीं है, तो इसीलिए तो ये जो शोरश है, लोग कभी सड़क बंद है, रोड बंद है, कि ये अभी हमारे पार्टी का जो लॉन्ग वहाँ से शुरू हो गया था वट से पार्टी सरबराह की क़यादत में, और जो रास्ते में कई रुकावटें अबूर करते हुए 28 तारीख की रात 12:30 बजे जो है वो लकवास के मुकाम पे उसको रोक दिया गया। उसकी टनल वगैरह सारे बंद कर दिए गए और ट्रेन की इस तरफ जो कटे से लोग इस्तेमाल के लिए आए थे उसमें उन पर फायरिंग की गई और शिलिंग करके उसमें सबके करीब जो वर्कर उसको गिरफ्तार किया गया और कई जख्मी हुए, गाड़ियां उसकी डैमेज की गई। तो उसी दिन से गवर्नमेंट ही ने तो ये 13 दिन वो अपना 23 दिन से ये रोड जो मिल कोयटा कराची जो शाहरा है इसको लकवास के मुकाम पे बंद कर दिया था। हमारा तो प्रोग्राम यही था कि पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए जो खवातीन गिरफ्तार हुई है जो बलूच एग्जीक्यूटिव कमेटी के। अच्छा साहिद साहब ये फरमा दीजिएगा, जो बलूचिस्तान की जो पार्टीज हैं, आप समेत जो दीगर पार्टीज हैं जो अमन की ख़्वाह हैं, अमन चाहती हैं सूबे में, वो जो काम कर रही है हुकूमत, जो फेडरल गवर्नमेंट है बेसिकली, वो कितना जो है वो सीरियस एटीट्यूड रख रही है कि इसमें अमन आए और इस सूबे के भी जो लोग हैं वो खुशहाल रह सके, पुरअमन रह सकें, कितना कोशिश और काविश कर रही है? किस नजरिए से आप देखते हैं कि हुकूमत कितनी संजीदा है? सर देखिए, हुकूमत की संजीदगी का तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए और या हुकूमती उसके नुमाइंदों से आप पूछ लीजिएगा, लेकिन हम तो समझते हैं कि हुक्मरानों ने, हुकूमती एहलकारों ने, ये हुकूमत हो या गुज़श्ता हुकूमत हो, ये गुज़श्ता 70 सालों से संजीदगी जो है उनका मुजाहरा नहीं किया। खासकर बलूचिस्तान में आप लोग देख इस वक्त आप देख रहे हैं कि जिस तरह का एहतजाज है, लोग नौजवान जो है वो नफरतों के आखिरी हद पे पहुंच चुके हैं। ये मैं समझता हूँ ये कि हुक्मरानों के रवैये की वजह से, इनके नाक़िस पॉलिसी की वजह से, कि लोग यहाँ पे जो अपने हकूक़ की बात करते थे, बेरोजगारी के खिलाफ बात करते थे, यहाँ साफ पानी के लिए और सेहत की सहूलतों के लिए एहतजाज करते थे, उन पर तशद्दुद किया जाता था। कई बार इस तरह सर अख्तर बेंगल साहब की अगर हम बात करें, अख्तर बेंगल साहब ने बार बार जो है वो निशानदेही की और वो आप हुकूमत का हिस्सा भी रहे, फिर अलहदगी उन्होंने इख्तियार कर ली। जो अख्तर बेंगल साहब है और जो दीगर रहनुमा है, मैं उन्हीं की बात करूंगा, दोबारा अपना सवाल रिपीट करूंगा, जो अमन चाहते हैं और हुकूमत से ये कहते हैं कि वो अमन लेके आए, सूबे की भी जो है वो सूबे को भी देखा जाए और उसके जो मामलात है उसका हल निकाला जाए। तो ऐसे अख्तर बेंगल साहब से भी जो है वो कोई हुकूमत बात नहीं कर रही और फिर छोड़ दिया गया। फिर ये जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ, वजीर आजम साहब ने दूसरी दफ़ा ये चक्कर लगाया बलूचिस्तान का, साल भर की उनकी हुकूमत रही। तो इस तरीके का जो एटीट्यूड है, तो किस तरीके से बेहतर होंगे सर हालात? नहीं, इस तरह से तो ये अभी सूबे की हालत इस तरह हो गई कि इसका कॉस्मेटिक हल से मसाइल नहीं हल होंगे। ये इसके लिए बेसिक स्टेप उठाने होंगे और लोगों के जो बेसिक जो मुतालबात है उसको एड्रेस करना पड़ेंगे। तो वो अब तो सबसे पहले तो ये है कि जो नफरतें बड़ी है यहाँ पे, जो सबसे इस वक्त मेन इशू है, जो
ہزاروں لوگ اور خاندان اس سے متاثر ہو چکے ہیں، جو جن کے پیارے جو اٹھائے گئے اور لاپتہ کیے گئے ہیں. تو اس کے کسی کے 15 سال ہو گئے، کہ 10-12 سال ہو گئے. تو یہ اس نے اس وقت گمبھیر صورتحال کا شکل اختیار کر لیا ہے. یہ جب تک اعتماد سازی نہیں ہوگی، اعتماد کی فضا قائم نہیں ہوگی، تو نہ امن آ سکے گی. کیونکہ وہ امن جو ہے وہ جڑا ہوا انصاف سے. جہاں پہ انصاف ہوگا تو تب امن ہوگی. جب انصاف نہیں ہوگا تو وہاں پہ بدامنی ہوگی. یہ اچھا سر، ساجد صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا، غیر ملکی مداخلت لائک اگر ہم بات کریں رو کی انوالومنٹ جو ہے وہ بلوچستان صوبے میں جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور بار بار یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ رو کی جو ہے وہ انوالومنٹ بلوچستان صوبے میں ہے، کیونکہ آپ اس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتی ہے. تو کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے کہ غیر ملکی جو مداخلت ہے صوبے میں اس کا اثر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، لائک جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے جعفر ایکسپریس والا اس سے، اور پہلے واقعات بھی جو ہوئے ہیں؟ دیکھو میں تو یہ ساری چیزوں کو یہ بارڈر تو سب سے جو ہندوستان کا بارڈر لگتا ہے وہ پنجاب سے لگتا ہے. تو پنجاب سے لگتا ہے، اگر وہ ہمارے دشمن ملک کا راہ کر رہی ہے تو وہ سب سے پہلے اگر داخلت ہو تو وہ پنجاب میں کیوں نہیں کرتے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب تک اپنے گھر کو سنبھالیں گے نہیں، اپنے گھر میں ناانصافی ہوگی، گھر میں ناراضگی ہوگی، تو آپ سپیس دیں گے دشمن. میں نہیں کہتا کہ مخالف ملک کا اور دشمن ملک کا وہ مداخلت نہیں ہوگا. یہ ہر ملک کی اپنی ایک ریاست کی پالیسی ہوتی ہے، ریاست کے مفادات ہوتے ہیں اور ان کی ٹکراؤ ہوتی ہے. تو جب تک آپ اپنے لوگوں کو خوشحال رکھیں گے، اس کو مطمئن رکھیں گے، تو کوئی بھی بیوقوف اس طرح نہیں ہوگا کہ اپنے خلاف وہ کسی اور کے لیے استعمال ہو. تو میں نے عرض کیا کہ جہاں پہ آپ انصاف اور یہ بدامنی جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیز ہے، کہ جب انصاف نہیں ہوگا تو آپ میں بدامنی ہوگی، امن امان کبھی نہیں آ سکتی. تو یہ جو اس پہ توجہ بعد میں دی جائے، دشمن ممالک کی مداخلت میں، دشمن ممالک کی انٹرفیرنس کے اوپر سب سے پہلے اپنے گھر کے لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ ہم یہ سب اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کے باشندے ہیں. وہ اتنے حقوق رکھتے ہیں جتنے ایک اسلام آباد کا باشندہ رکھتا ہے یا لاہور کا بندہ رکھتا ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی یہ اتنا ضرورت نہیں ہو سکے گی کہ وہ آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر سکے. ٹھیک. اچھا ساجد صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا، جو ویڈیو سامنے آئی تھی کہ جو کراچی بلوچستان کو اور جو سندھ کو کنیکٹ کرتا ہے جو سڑک کراچی کو یعنی کہ بلوچستان سے، تو اس سڑک کو جو ہے وہ کھود دیا گیا تھا، اور اس پہ جو ہے وہ اب کس طریقے سے روڈ کھل گیا ہے، یا ابھی بھی آمد و رفت لوگوں کی اسی طریقے سے چل رہی ہے، یا ابھی بھی معاملہ اسٹک ہے؟ سر یہ تو وہی ہماری پارٹی کے میں نے اعتراض کیا نا کہ وہ 28 تاریخ کو جب ہم 12:30 بجے مستنگ پہنچے تو اس وقت انہوں نے سارا دن جو ہے یہاں پہ کھدائی کر لی تھی. مین شارع کو کنٹینر بھی لگائے تھے اور کھڑے کھودے تھے. تو یہ 22 دن سے جو راستہ بند تھا تو اسی وجہ سے بند تھا. یہ کراچی اور کوئٹے کے درمیان یہ خوزدار جو ہے یہ راستہ بند تھا. یہ راستہ گورنمنٹ نے خود بند کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں وہ کوئٹے کے اندر چھوڑ نہیں رہے تھے. وہ کہتے کوئٹے آپ آئے گی تو لوگ اس میں یہاں پہ پتہ نہیں بدامنی جو مزید پھیلے گی. تو ہم تو ایک پرامن رجا ہم نے تو پہلے سے کہا کہ ہمارے اتنا جو ورڈ سے ہمارا ہزاروں کے ساتھ یہ بلانگ مارچ شروع ہوا تو ایک گملہ بھی سارا کہ ہمارے راستے میں کہیں رکاوٹیں ڈالی تھی، اشتعال دلایا جائے ہمارے ورکروں کو، ہمارے کارکنوں کو، لیکن ایک بھی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا. تو ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہم کوئٹے پہنچ کے ایک پرامن احتجاج کریں گے اور وہاں پہ دھرنا دیں گے. یہ راستہ خالصتاً بند کیا تھا گورنمنٹ نے خود بند کیا تھا. یہ پہلے گورنمنٹ ہے کہ مین شاہراہوں کو اس لیے بند کیا جاتا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کا، کسی پارٹی کا وہ احتجاج جو ہے، اس کا جلوس جو ہے وہ کوئٹے کے اندر داخل نہ ہو. تو کل جب پرسوں ہمارے سینٹرل کمیٹی نے وہی اجلاس کر کے لوگوں کے
مشکلات کا یہ کرتے ہوئے تو انہوں نے عوام کے بہتر مفاد میں جس وقت یہ بڑی بدنامی کا شکار ہے کہ وہ اسی وجہ سے ہم نے وہ کال واپس لی اور دھرنا ختم کر دیا. تو ہم جو واپس ہوئے تو انہوں نے وہ کبھی دوبارہ جو بند کرنے شروع کر دیا گورنمنٹ نے. اچھا اختر مینگل صاحب کے سر بتائیے گا کہ ابھی حکومت ان سے جو ہے وہ رابطہ کر رہی ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے حکومت میں جانے کے لیے بی این پی تیار ہے اس وقت, جا سکتی ہے؟ اختر مینگل کا ابھی اس وقت کیا سٹینس ہے, کیونکہ انہوں نے اختلاف رکھتے ہوئے ہی یہی اختلاف رکھا کہ بلوچستان میں جو ہے وہ اس وقت امن نہیں ہے اور ان کو سہولت نہیں ہے شہریوں کو, اسی وجہ سے جو ہے وہ حکومت سے علیحدہ ہوئی تھی بی این پی کی جماعت. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا رد عمل ہے, اب کس طریقے سے دیکھ رہی ہے بی این پی خاص طور پہ, اور حکومت سے رابطے میں ہے اس وقت؟ اس وقت تو میری قدر ہے, جب ہمارے وہاں پہ دھرنا تھا تو حکومتی وفود جو ہے مختلف وفود آئے, مختلف شخصیات نے رابطہ کیا اور کئی بار وہاں پہ تشریف لائے. یہاں کے وزراء صاحبان تھے, اس میں دوسری شخصیات کی قبائلی شخصیات کو بھی ساتھ ملا کے. تو ہم نے مذاکرات سے, چونکہ ہماری ایک سیاسی جمہوری پارٹی ہے, ہم نے کبھی بھی جو انکار نہیں کیا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام مذاکرات جو تھے یہ غیر سنجیدہ, اس میں کوئی اس طرح کی معقول تجویز نہیں تھی جس سے آپ کہیں کہ اسے بلوچستان میں یہ جو لوگوں کے نفرتیں ہیں, غصہ ہے, یہ کم ہو سکے گی. ہم نے تو جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ ہمیشہ ہم نے کہا ہے, ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اس کا حل جو ہے سیاسی طریقے سے ہونا چاہیے اور ایک سنجیدہ ڈائلاگ سے ہو سکتی ہے, سنجیدہ مذاکرہ سے ہو سکتی ہے اور بااختیار لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو ہم نے ہماری پارٹی جو ہے وہ اگر کوئی بھی سنجیدگی سے اس پہ مذاکرہ کرنا چاہے تو ہم نے انکار نہیں کیا. اچھا اگر ساجد صاحب, اگر میں آپ کے پارٹی کے حوالے سے بات کروں تو بی این پی کی جو جماعت ہے وہ زیادہ تر حکومت کا حصہ رہی ہے. اگر ہم 97-98 کی بات کریں تب بھی بی این پی جو ہے وہ حکومت کا حصہ رہی. 2020 کی بات کریں 18 سے 20 کی تو تب بھی جو ہے وہ حکومت کا حصہ رہی. 2022 سے 2023 تک بھی حکومت کا حصہ رہی. 2025 میں بھی حکومت کا حصہ تھی. تو کس طریقے سے بلوچستان کی عوام کو ریپرزینٹ کر رہی ہے جب بلوچستان کی جو حکومت ہے وہ بلوچستان کے اوپر توجہ ہی نہیں دے رہی؟ تو بی این پی کس طریقے سے جو ہے وہ ان کی آواز بنی ہوئی ہے, کیونکہ وہ آپ لوگ تو سب حکومت کے مزے لے رہے ہیں اور حکومت کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے, تو بلوچستان کی عوام کس سے امید لگائے گی سر پھر؟ یہ شاہ رخ بھائی ذرا میں آپ کے عدد شمار سے میں اتفاق نہیں کرتا معذرت کے ساتھ. یہ کس نے کہا کہ بلوچستان سے پارٹی ہمیشہ حکومت کا حصہ رہی ہے؟ بلوچستان سب سے پہلے جب 1 یونٹ ٹوٹا اور گورنمنٹ بنی تو یہاں پہ سردار عطا اللہ مینگل صاحب کی گورنمنٹ بنی, نیشنل پارٹی کی جماعت کی مشترکہ یہاں اور خیبر پختونخوا میں جن کی اکثریتی جماعت تھی. 8 مہینے بھی سردار عطا اللہ مینگل کی پہلی گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیا گیا بٹور صاحب کی گورنمنٹ کی مرکز میں, اور انہوں نے تو یہاں تک لایا کہ تو انہوں نے کاروائی شروع گورنمنٹ بھی ختم کر دی گئی اور غیر عادی طریقے سے اپنی گورنمنٹ قائم کر دی, اقلیتی گورنمنٹ قائم کر لی, اور پھر اس کے بعد فوج کشی کر لی یہاں پہ بلوچستان کے اندر, اور نیشنل پارٹی پہ پابندی لگا دی گئی, بین کر دیا گیا. دوسری بار پھر جب سردار اختر مینگل صاحب وزیر اعلیٰ بنے 96 میں, تو اس کو 98 تک رول کے جس طرح سے مداخلت کی گئی کہ وہ تنخواہوں کے لیے بھی مہینے میں 2 چکر لگاتے تھے اسلام آباد کے لیے, تو وہ جس میں مداخلت کی گئی. اور پھر یہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب آج بھی وہ تسلیم کرتے ہیں, اور اس کے پہلے بھی تسلیم کیا کہ ہم نے غلط کی کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کو میں مداخلت کر کے ہم نے اس کی گورنمنٹ توڑی اور اس کی پارٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے, تاریخ کا حصہ ہے, اس نے مانا ہے. تو اس کے بعد ہم کہاں پہ رہے؟ ہم نے اس کے بعد جو 2018 کے اندر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی, بے شک ہم نے اس کی گورنمنٹ کی حمایت کا اعلان کر دیا,
وہ بھی اسی 6 نکات کے اوپر اس کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ بنی. ہم نے وہی تو آپ حکومت بنا تو دیتے ہیں ان کے ساتھ جڑ کر، وفاق میں حکومت تو بنا دیتے ہیں، مگر اس کے بعد آپ لوگ کی بات نہیں سنی جاتی جس کے اوپر آپ حکومت میں شامل ہوتے ہیں کہ حکومت میں شامل ہونے کے بعد آپ کے صوبے کے لیے حکومت یہ کام کرے گی، مگر وہ پھر نہیں ہوتا. آپ لوگوں کے ساتھ پھر جو ہے نا وہ ایک طریقے سے میں کہوں گا کہ دھوکہ ہو جاتا ہے. وہی تو یہ دیکھیں سر حکومت میں جو ہے وہ پھر آپ لوگ کیوں شامل ہوتے ہیں پھر؟ نہیں وہی تو اپوزیشن میں رہے جس طریقے سے ابھی ہے. اس وقت بھی جو ہم نے گورنمنٹ بنائی وہ اعتماد کا ووٹ دیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ 6 نکات، اور 6 نکات میں سب سے پہلا جو آج میں پھر دوہرا رہا ہوں، سر بہت شکریہ سائی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. جبکہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر صاحب آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ہم بات کر رہے تھے جو ہے وہ بلوچستان کے مسئلے کے اوپر. سیکیورٹی کا جو ہے وہ یہ مسئلہ نہیں ہے، عدم جو ہے وہ اعتماد اور شناخت اور وسائل مسلسل جو ہے وہ وسائل کا منصفانہ تقسیم جو ہے وہ اس کا بھی یہ مسئلہ ہے. جہاں ریاست اپنی ریٹ قائم کرنے کی بات کر رہی ہے وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ عوام کے دل جیتنے جائیں. آپریشن یا مذاکرات یہ بحث اپنی جگہ ہے، لیکن پائیدار امن کے لیے سب کو ایک میز پر جو ہے وہ آنا ہوگا. اپنے میزبان شاہ رخ شاہ کو ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.